मुबारक का महीना गुजारा और रमजानुल मुबारक के महीने से हमें क्या सबक मिला। आज एक महीने के रोजे हमने रखे, एक महीना नमाजों की पाबंदी की, तरावी पढ़ी, तिलावत कुरान की, तो रमजान के रोजे के बारे में कुरान फरमाता है, ऐ मोमिनो हमने इसलिए तुम पर रोजा फर्ज किया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तकवे का क्या मतलब होता है। तकवा एक वसी माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक माना तकवे का यह है कि अल्लाह से डरना। क्या माना है? अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ रखना दिल में। जिस इंसान ने दिल में अल्लाह का खौफ रख लिया वो दुनिया के सारे गुनाहों से बच जाएगा। उसे ना तकरीर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के खौफ से उसको हिदायत मिलती जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो जाए, चाहे जमीन और आसमान टूट पड़े, कोरोना महामारी आ जाए, हुकूमत चाहे तंज करने लग जाए, मस्जिदों पे निशाना साधने लग जाए, इस्लाम के खिलाफ माहौल बन जाए, सियासी हवा इस्लाम के खिलाफ बन जाए, दुनिया मिटाने की बात करने लग जाए, किसी भी हालत में वो आदमी अल्लाह से डरने वाला जो है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ समा गया है, वो अल्लाह ताला से डरने वाला किसी से नहीं डरता है। ना भूख से, ना बीमारी से, ना तकलीफ से, ना जालिम से जालिम बादशाह से उसके दिल में खौफ नहीं होता है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप अगर अल्लाह ताला का डर रखने के बावजूद भी दुनिया में किसी से डर रहे हैं, दुनिया में एनआरसी से डर रहे हैं, दुनिया के बातिल कवानीन से डर रहे हैं, जालिम हुकूमत से डर रहे हैं, तो अभी आपने रमजान का हासिल नहीं पाया है, अभी आपके दिल में तकवा सरायत नहीं किया है, अभी आपने तकवे से हमकनार नहीं हुए हैं। अब आप बताइए, क्या डरने वालों से डरा जाता है? डरता कौन है? जिसके पास इख्तिदार होता है वो डरता है। मक्के के अंदर डर किसको था? डर मुस्तफा को था। मुसलमानों की तादाद मुट्ठी में कितने, मुट्ठी भर मुसलमान थे। शुरू कलमा पड़ा था। डर किनको था? डर अबू जहल को था या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को था? डर सहाबा इकराम की मुख्तसर सी जमात को था या अबू जहल और अबू लहब को था? आप फिरौन की तारीख उठा करके देखो कि डर मूसा को था या फिरौन को था? डर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था या कि नमरूद को था? आपने नमरूद से ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हूँ, मैं मोहिद हूँ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि जो अल्लाह ताला की एक खुदा की इबादत करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है, उसके दिल में सुकून होता है, वो किसी से डरता नहीं है, दुनिया उससे डरती है। तो मेरे भाइयों, हमें डर दिल से निकालना होगा। करबला के अंदर डर इमाम हुसैन को नहीं था, डर हजरत अब्बास अलमदार को नहीं था, अली के शेरों को डर नहीं था, नबी के सिपाहियों को डर नहीं था, इस्लाम के गाजियों को डर नहीं था। डर था तो 22,000 तलवारें रखने के बावजूद हुकूमत पे बैठे हुए यजीद पलीद को डर था। और आज भी जो डर है तो उन्हीं सत्ता वालों को डर है जो हुकूमत को लेकर के बैठे हैं। अब मेरे भाइयों बताओ, क्या डरने वालों से भी कोई डरता है? क्या साइल से कोई भीख मांगता है? जो खुद भिखारी हो उससे कौन भीख मांगेगा? जो खुद डरने वाला हो उससे कौन डरेगा? आज हिंदुस्तान के अंदर मुट्ठी भर तबका ऐसा है आटे में नमक के बराबर कि जिनको इस्लाम के फैलने से डर बैठा हुआ है, इस्लाम की तालीमात से डर बैठा हुआ है, इस्लाम की सादगी से, इस्लाम की अमन पसंदी से उनके दिल में डर बैठा हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू को फैलने से कोई रोक सकता है? दुनिया कितने ही कानून बना ले, दीवारें बना ले, लोहे की सलाखें बना ले, लेकिन फूल की खुशबू फैल कर रहती है। जब सूरज निकलता है तो अंधेरे कितना ही जोर मार ले, घनघोर अंधेरा छा जाए, सूरज की हल्की किरण से अंधेरों का नामो निशान मिट जाता है। तो इस्लाम भी इसी तरह नूर का नाम है। इस्लाम एक तुलू होने वाले निस्फुन नहार आफ्ताब का नाम है। इस्लाम जो है वो एक अल्लाह के रसूल की सदाकत और हक्कानियत की खुशबू का नाम है। दुनिया में ये फैलती चली जाएगी, डरने वाले डराते रह जाएंगे, लेकिन इस्लाम फैलता चला जाएगा। तारीख के बदतरीन दौर में भी इस्लाम फैला है। मक्का की तारीख उठा करके देखो, नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम फैल रहा है। नबी के रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम फैल रहा है। नबी की तालीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम फैल रहा है। नबी को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ रही है, दूसरी तरफ इस्लाम फैल रहा है। आज हिंदुस्तान में कभी तलाक के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी झटका और हलाल के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी दंगा फसाद के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर। आज ये सोचते हैं, आज अगर कोई सोचता है कि इस्लाम के सिपाही डर जाएंगे, इस्लाम को डर में हम समेट देंगे, तो आज मेरे भाइयों दुनिया में इस्लाम आज भी फैल रहा है।
ہے. آج بھی ابھی ایک 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے, 2 ہفتے, حضرت توجہ چاہوں گا, 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے, کیرل کی ایک موٹیویشنل اسپیکر, سوشل ورکر, جو اس نے جب اسلام قبول کر لیا, مکے کے اندر جا کے کلمہ شہادت پڑھ لیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ آج بھی موجود ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس کا نام سبری مالا ہے. اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیان دیا کہ جب میں نے ہندوستان میں ایسا ماحول دیکھا, کبھی اذانوں پہ نشانہ ہے, کبھی مسلمانوں پہ نشانہ ہے, کبھی مسجدوں پہ نشانہ ہے, کبھی قرآن پہ نشانہ ہے, کبھی قرآن پہ تہمت, کبھی آقا پہ چھیٹا ہے, فسادوں میں تجھے الجھائے رکھنے کا ارادہ ہے, سمجھ نادان ان فرقہ پرستوں کا دلی مقصد, ترقی کی گزرگاہوں سے تجھ کو دور رکھنا ہے. جب اس طرح کے حالات وہاں پر پیش آئے تو اس نے کہا, سبری مالا نے کہا کہ میں نے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر میں قرآن کا مطالعہ تو کروں, کیا حقیقت میں مسلمان ایسے ہی ہیں جیسا بتایا جا رہا ہے, کیا دنیا کے لیے اسلام واقعیتاً خطرہ بنا ہوا ہے, کیا یقیناً دنیا کی انسانیت کو اسلام سے خطرہ ہے. جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن کا ٹرانسلیشن ملیالم میں اور انگلش میں پڑھنا شروع کیا تو اس پر صداقت کھل گئی. اللہ نے اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیا. اس نے کلمہ شہادت یہاں پہ نہیں پڑھا, اسلام تو یہاں قبول کیا اور مکے کا طواف کر کے مکہ مدینہ میں جا کر کے کلمہ پڑھا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ جس اسلام کو تم مٹانے کی بات کرتے ہو وہ تو آج بھی پھیل رہا ہے. آپ گوگل کے اندر سرچ کر لیجئے, نیٹ پر, ابھی آپ کے پاس موبائل ہے, تقریر کے بعد آپ سرچ کریے the fastest growing religion of the world, دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا اسلام مذہب کون سا ہے, دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب کون سا ہے. آپ یورپ میں تلاش کریے, the fastest growing religion of Europe, the fastest growing religion of America, the fastest growing religion of Japan, the fastest growing religion of China, the fastest growing religion of India. دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر گوگل پر سرچ کر لیں گے تو امریکہ کی ایک ریسرچ سینٹر ہے, پیو ریسرچ سینٹر, یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ کی ایک تنظیم ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام پیو ریسرچ سینٹر ہے. اس نے ابھی اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ دنیا میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, 2050 کے بعد دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہو جائے گی. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اسلام رسالت کا امامت کا چلن ہے, اسلام 72 کی شہادت کا چلن ہے. اسلام تو دہشت سے نہ شمشیر سے پھیلا, یہ دین تو قربانی شبیر سے پھیلا. کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیے, اسلام کی بہار ہے ہر قوم کے لیے. راجہ ہو یا کہ رنگ ہو, مفلس کے اہل زر, اسلام کی نظر میں برابر ہے ہر بشر. نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے, اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے. اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے. نفرت سے, قتل و خون سے, ستم سے, فساد سے, اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے, اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے. تو میرے بھائیوں, وہ آگے سبری مالا لکھتی ہیں کہ میں نے جب مطالعہ کرنا شروع کیا کہ کیا مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, قرآن پہ نشانہ ہے, کبھی اذان پہ نشانہ ہے, کبھی مسجد پہ نشانہ ہے, ان حالات میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو میرے بھائیوں آج جو یہ حالات بن رہے ہیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اسلام کے پھیلنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے, سبری مالا نے لکھا کہ میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گی, انہوں نے اپنے قرآن کو غلاف میں بند کر کے رکھ لیا ہے, حافظوں نے دلوں میں بند کر کے رکھ لیا ہے. اس قرآن کو دنیا کے کاؤنٹر پر پیش کرنے کی ضرورت ہے, اس قرآن کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس نے کہا سبری مالا نے کہ میں نے قرآن کو پڑھا تو میرا سینہ اللہ نے کھول دیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں نے قرآن کو صداقت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ پیش کر دیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے گی اور نفرت کا ماحول ختم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے اسلام کے ذریعے ان کو اسلام سے پریچت کرائیں. مسجد پریچے کا کاریکرم رکھیں, مسجد پریچے کا کاریکرم رکھیں, اسلام درشن کا کاریکرم رکھیں اور ان کو بتائیں کہ جس اذان سے وہ بھاگ رہے ہیں, جس نماز سے وہ بھاگ رہے ہیں, جس اسلام سے وہ بھاگ رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیے کہ پیاسے کو پانی پلانے کے لیے ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسے رشوت دینے کی ضرورت نہیں, بھائی رشوت لے لے پانی پی لے.
پیاسے کو پانی پلانے کے لیے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیاسے کو پانی دکھا دو، اس کی پیاس ایسی ہوگی کہ وہ پانی کو دوڑ کے چوم لے گا اور پی لے گا۔ تو اسلام کی محبت کا جام، یہ روحیں انسانیت کی پیاسی ہیں، انسانیت دنیا میں پیاسی ہیں، آپ اسے پیش تو کریے میرے بھائیوں۔ آج اسلام کے تعلق سے دنیا میں غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ غلط بتانے والوں نے خوب محنت کی ہے اور سچ بتانے والوں نے محنت نہیں کی ہے۔ سچ بتانے والوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا ہے، اسلام کو بتایا نہیں ہے۔ ابھی بتایا کہ دلی کے اندر، دلی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ آج دلی کے اندر ہماری تنظیم علماء اسلام نے ایک جلسہ منعقد کیا کہ دلی کی ایک مسجد کو مسجد درشن کاریکرم کے لیے سجایا اور یونیورسٹی کے طلبہ اور پروفیسرز کو، دلی یونیورسٹی، دلی کے اندر 7 یونیورسٹیز ہیں، اس میں ٹاپ لیول پر آتی دہلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے، ہمدرد ہے۔ دلی یونیورسٹی کے سارے طلبہ، اسٹوڈنٹس اور پروفیسر مسجد دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نماز کو قریب سے دیکھا، انہوں نے جب سجدے کو دیکھا، انہوں نے جب وضو کے کانسیپٹ کو دیکھا، انہوں نے جب اللہ کی وحدانیت کو دیکھا، ایک ایشوربات کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کئی سوالات اسلام کے تعلق سے کیے، وہاں پہ موجود اسکالروں نے ان کا جواب دیا، وہ بڑے سنتشٹ ہو کے گئے۔ واپس آنے کے بعد اس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے انڈین ایکسپریس، جو کہ ہندوستان کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اخبار ہے، اس کے اندر آرٹیکل لکھا اور بتایا کہ دنیا میں چاہے کلمہ پڑھنے والوں ہی کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی اسلام کی ضرورت ہے، انہیں بھی اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ چاہے آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں، لیکن قرآن پھر بھی آپ کی ضرورت ہے، نبی کی تعلیم پھر بھی آپ کی ضرورت ہے، اسلام پھر بھی آپ کے لیے ثابت قدہ ہے۔ جس طرح پانی کی ضرورت انسان کو ہے، جس طرح کھانے کی ضرورت ہر انسان کو ہے، جس طرح سورج کی دھوپ کی ضرورت ہر انسان کو ہے، جس طرح زمین اور ندیوں کی، پہاڑوں کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اسی طرح اسلام کی ضرورت بھی ہر انسان کو ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں، ہم اسلام کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے دعوت کو عام کریں۔ جس دن ہم نے دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا، اس دن اسلام دنیا میں پھیلتا چلا آئے گا۔ اور جو لوگ آج مسجدوں کے سامنے نعرے لگا رہے ہیں، مسجدوں کو آج نشانہ بنا رہے ہیں، اگر ہمارا اخلاق رہا، حسن اخلاق رہا، ہماری تعلیم رہی، تو کل یہی لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم بیدار ہوں اور مسجدوں کے تعلق سے لوگوں میں پریچے سمیلن کریں۔ آپ اپنے گاؤں کے اندر میلاد النبی میں مسجد پریچے کا کاریکرم رکھیں، اور کچھ ہمارے غیر مسلم پڑوسیوں کو جو برسوں سے اذان سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے، ان لوگوں کو مسجد میں آ کے، جس طرح مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بلا کر کے اسلام سمجھایا، آج ضرورت ایسی ہے کہ ہم اس ہندوستان کی میجورٹی کو اسلام سے قریب کر کے ان کی مینٹلٹی کو بدل سکتے ہیں، ان کی مانسکتا کو بدل سکتے ہیں۔ جس طرح اصحاب کہف میں، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اصحاب کہف کی تفسیر سورہ اصحاب کہف میں آیا ہے کہ جن اللہ والوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا، رسالت کی دعوت کو عام کیا، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو موت سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ جب انہوں نے ہجرت کر لی، ایک غار میں پناہ لی، 300 سال تک وہ غار میں سوتے رہے۔ جب سونے کے بعد واپس اللہ نے ان کو اٹھایا، 300 برس کے بعد وہ جب اپنے قبیلے میں گئے، تو جو ان پر پتھر برساتے تھے، جو ان کو گالیاں دیتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ اس دور کے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کی دنیا کو دعوت دی، جنہوں نے نبی کے اخلاق کی دنیا کو دعوت دی، یہ وہ لوگ ہیں، تو لوگ ان سے رشتہ جوڑنے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے وہ ہیں۔ جو لوگ ان کو دھتکارتے تھے، وہ ان سے رشتہ جوڑنے لگ گئے۔ قرآن کی تفسیر میں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، دا فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا، بھارت کے سرو پرتھم شکشا منتری نے تفسیر قرآن لکھی ہے، ترجمان القرآن۔ اس کے اندر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب اپنی بستیوں میں گئے، تو جو لوگ ان پر پتھر برساتے تھے، وہ ان سے رشتہ بنانے لگ گئے کہ ہم ان کی قبروں کو یادگار بنائیں گے، ان کی قبروں پر مزار بنائیں گے، ان کے آستانے تعمیر کریں گے، اور ان کو ہم اپنے قوم کا محسن مانیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر آپ توحید کی دعوت عام کرو گے، رسالت کی دعوت عام کرو گے، تو آج ہندوستان کا یہ نقشہ ہے، آنے والے 50-100 سالوں میں نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو آبادی آج اسلام کے خلاف سرگرم ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے واقعے میں یہ ملا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے،
یہ مت سوچنا ایران و افغانستان کو مٹا دیں گے تو ہم مٹ جائیں گے، تو نہ مٹ جائے گا۔ ایران کے مٹ جانے سے نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش و تاتار کے فسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا نعت خواہ مداح رسول عارف صاحب برکاتی، جو کہ بہت ہی شاندار آواز میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، محترم بھائی ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید تاثیر پیدا فرمائے اور ان کو لہن داؤدی کے ساتھ ساتھ